अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में इज्तिमा चल रहा है। हज़रत मौलाना सत्तार साहब का बयान है, सभी हजरात गौर फरमाएं। गेहूं का सवाल नहीं है, वो ये है कह दिया था अल्लाह पाक ने सब कुछ खाना और दोनों मियाँ बीवी इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर ये क्यों गए? इस पर 40 साल रो चुके। आसमान जमीन आसमान 40 साल नहीं देखा, रोते रहे। सारी मखलूक का रोना जमा करे और आदम अलैहिस्सलाम का अकेले का रोना जमा करे तो औलाद का रोना कम हो जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम का रोना ज्यादा हो जाएगा। इसके बावजूद भी कयामत में हिम्मत नहीं होगी तो मैं नहीं कर सकता, मुझसे चूक हो। लोग आएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी से, जाओ नूह अलैहिस्सलाम ये जो है इनसे कहो ये सिफारिश कर। नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत कर देंगे, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैंने अपने बेटे के लिए कह दिया था और उस बेटे के कहने पर अल्लाह नाराज हो गए। पढ़ के देखे 12वां पारा। हम लोग कुरान से गुजरते हैं, कुरान को समझते नहीं, पढ़ते नहीं, क्योंकि मुझसे एक चूक हो गई और माफी भी मांग ली। फिर भी आज ध्यान है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मुझसे अल्लाह पाक एक मौके पर नाराज हो गए, मेरी हिम्मत नहीं। माजरत करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार है। उलमा ने लिखा है एक मर्तबा एक कुत्ता गुजरता रहा इनके पास, तो इनके कपड़े उसको लगने लगे तो ये बड़ी नजीस महसूस करने लगे, गंदगी महसूस करने लगे। तो उस कुत्ते को अल्लाह ने गोयाई बख्श दी, तू नबी मैं कुत्ता अल्लाह के बनाने से हूँ, इतनी नफरत क्यों है? यूं कहे इतने रोए, लोग नाम तो भूल गए अब्दुल गफ्फार। कहने लगे नूह अलैहिस्सलाम को रोने वाले बकसरत। नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह नहीं है, नौहा करने वाले, यानी अपने आप पर मलामत करने लगे, तूने क्यों एक कुत्ते से नफरत की? नाम तो अब्दुल गफ्फार है, मुफस्सिरीन ने लिखा है साहब। इतना रोने वाला आदमी अपने उस गुनाह को याद करेगा जिसको कुरान ने 12वें पारे में बताया है, और माफी भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के सामने याद रहेगा मैं नहीं कर। वो कहेंगे आज जाओ तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। क्यों? वो अल्लाह के यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मुकर्रम हैं, बड़े मोहतरम हैं, वो बड़ी हस्ती है। सारी आसमानी किताबें उनके घर में हैं, तौरात भी, इंजील भी, ज़बूर भी और कुरान भी, और उलुल अज़्म उनके घर में हैं। चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और चाहे इब्राहिम साहब हो, यूं के सारे मुअज़्ज़ज़ नबी इनके घर में हैं। ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन वो भी माजरत कर देंगे 3 बातों से, 3 बातों की वजह से। कहने लगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 चूक हो गई हैं। झूठ तो नहीं है लेकिन इम्कान झूठ है। कहने लगे हज़रत सारा के वाक़े की तरफ इशारा किया। एक जालिम बादशाह पकड़ लेता था बीवी कहने पर खूबसूरत औरत को, और अगर बहन कहते तो छोड़ देता था। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की माशाअल्लाह परदादी हैं। यूं कह दिया ये तो मेरी बहन है, और सच्ची बात है वो हारान अकबर की लड़की हज़रत सारा, वो चचा हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कोई झूठ नहीं है इसमें, लेकिन 2 चीजें हो गई। कहने लगे मुझसे मेरी कौम ने कहा चलो ईद मनाने। मैंने कहा सितारों को देखने के बाद, क्योंकि इनकी कौम सितारा परस्त थी, नुजूमी थे। कहने लगे मैं तो बीमार हूँ, इन्नी सकीम। और उसके बाद जो वो सारा वाक़या 17वें पारे में लिखा है, यूं हुआ, सबके काट दिए नाक कान, और बड़े के गले में जो है लटका दी बड़ी जो है कुल्हाड़ी।
اور وہ آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبی تفصیل بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعل کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، پوچھ لو۔ اب سارے گمنام پریشان کہ ایسے نئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو بولتے بھی نہیں، کیوں کرتے ہو؟ کہنے کا مطلب تو یہ تھا۔ تو ان تین باتوں کی طرف اشارہ کریں گے اور معذرت کر دیں گے میں نہیں کر سکتا، اور اس ظالم بادشاہ نے اس کے باوجود حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالا۔ اللہ اللہ ہے، قرآن میں آتا 18ویں پارے میں پاک دامن عورتوں کو پاک دامن مرد ملیں گے، اور گندی عورتوں کو گندے مرد ملیں گے، اور گندے مردوں کو گندی عورتیں ملیں گی۔ مانت پڑھے یوں کہ جیسے یہ ہاتھ ڈالتا گندگی کے ارادے سے کا ہاتھ بند ہو جاتا، پھر یہ توبہ کرتا، استغفار کرتا، معافی مانگتا، دوبارہ صحیح ہو جاتا۔ مقرر بار اس نے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ خبیث عاجز ہو کر کہنے لگا لے جا اس کو۔ حضرت ہاجرہ کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی منحوس العیاذ باللہ، یہ بھی ایسی ہے، وہ بادشاہ کی لڑکی ہے، پہلے بادشاہ کی، لے جا۔ میں جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کو بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مجھے یہ مشلول کرا دیتی ہے، مجھے جو ہے یہ بیکار کرا دیتی، لے جیسے یہ تیری خدمت کرے گی۔ آدمی حق پر رہے، غالب رہے، اللہ اس کی عزت کی، عفت کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ آدمی قائم رہے، باطل حالات آئیں گے، باطل شکلیں آئیں گی، باطل صورتیں آئیں گی، لیکن آدمی جمع رہے گا، مدد تو آ کر رہے گی۔ 360 نکال دیے جائیں گے اشارے سے، لیکن آدمی کو جمنا پڑے گا، پہلے دل کا باطل نکالنا ہوگا۔ تو بہر کیف حضرت سارہ کھینچ لائی حضرت ہاجرہ کو، یہ ہے پاک دامنوں کے لیے پاک دامن۔ اس سے خاندان نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، یہ لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم معذرت، جاؤ تم موسیٰ کے پاس، کیوں؟ وہ کلیم اللہ ہیں، یہ مقام کسی کو بھی نہیں ملا مباشرتاً بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں کرتا۔ معذرت کی وجہ تو نہیں لکھی، لیکن وہ یہ معذرت کریں گے میں نہیں کر پاؤں گا۔ جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کی روح ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ان کی ماں کا نام مریم قرآن میں ہے۔ آپ تلاش کریں قرآن میں کسی کا نام نہیں ملے گا، ان کا 34 جگہ ملے گا۔ بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، کیوں؟ میری پوجا کی گئی اور میرے امی کی پوجا کی گئی اور خدا کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا، میری ہمت۔ حالانکہ ان میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ قیامت میں اللہ پاک پوچھیں گے ماں تم نے کہا تھا ان کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7ویں پارے میں صاف کہتے ہیں ما قلت لہم، نبی جی کہیں گے میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو آپ نے مجھ کو کہا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کو سزا دیں، یہ آپ کے غلامتے ہیں، اور آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کو کون پوچھے گا؟ یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ معذرت سے معذرت کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکوں گا سفارش، تم جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جو سفارش کر سکیں گے۔ رہبری 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 سے رہبری۔ 3টা কথা حضرت پھر حضور کے پاس بھیجا جائے گا، ساری امت کی نظر اللہ کے نبی پر ہوگی۔ اللہ کے نبی بہت مہربان، بہت کریم، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں لے جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے۔ بعض شراح بخاری نے لکھا ہے اتنا لمبا سجدہ کریں گے اسبوع کامل
एक हफ्ते का सजदा। اللہ صحیح بخاری لکھتے ہیں ایک ہفتے کا سجدہ کریں گے اللہ کے نبی لمبا، اللہ کو رحم آئے گا بندوں پر۔ جب آدمی خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے یہ جھکتا ہے، اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسے پاک ماتا ایک فرشتہ پیشانی کے پاس رہتا ہے 360 فرشتوں میں سے یا 160 فرشتوں میں سے، اور وہ پیشانی کے پاس کیا کرتا ہے؟ آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کو نیچے کر دیتا ہے، اور اگر یہ تواضع اختیار کرتا ہے یرفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اس فرشتے کے ذریعے اس کی پیشانی کو بلند کر دیتے ہیں۔ تواضع چاہیے تو عزت ملے گی، اور اگر تجبر و تکبر چاہیے تو ذلت ملے گی۔ یوں کہیں اللہ کے نبی تو سجدے میں جائیں گے لمبا سجدہ، خود اللہ پاک فرمائیں گے ارفع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، جو تم سوال کرو گے پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی سفارش پر ساری خلقت کا اور ساری انسانیت کا آج حساب شروع ہوگا۔ یہ کٹھن گھڑی، یہ مشکل وقت آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا تعلق کام آئے گا۔ اللہ کے نبی کسی کا راستہ نہیں دکھائیں گے، درجہ بدرجہ ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ نہیں سارا فیصلہ خود ہی کر دیں، ہم ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کی مروت، ایک دوسرے کی جو ہے حقوق کی پہچان، یہ نہیں سب کچھ میں ہی میں ہوں، نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر کے اللہ کو منائیں گے۔ یہ وقت آ رہا ہے، اس واسطے ہم تو اللہ کے نبی کا عشق، اللہ کے نبی کا تعلق پیدا کریں، اور تعلق کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ان کی محنت کو اور ان کی دعوت کو اور ان کی ذمہ داری کو ہم لے کر کام میں اپنے آپ کو کھپائیں اور لگائیں۔ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তাল্লুক আর সম্পর্ক হবে। اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کہیں آگ لگ رہی ہو، میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے پیچھے پھینک رہا ہوں تاکہ جلے نہیں۔ یہ گشت، یہ ملاقات، یہ تشکیل، یہ 3 دن کی تشکیل، یہ مہینے کی تشکیل، یہ لوگوں کو آگ سے بچانے کی محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اس دعوت کے نقل و حرکت سے، اس چلت پھرت سے کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ہر ایک کو، وہ دنیا میں سمجھ میں آ جائے۔ آپ 21واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب یہ مجرم لوگ اپنے جرموں کو دیکھیں گے، اپنے قصوروں کو دیکھیں گے اور یہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے تو یقین کریں گے ہم نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اب ہماری درخواست ہے آپ کا ہم کو لوٹا دیجئے۔ لیکن دستور خداوندی یہ ہے جو آئے گا وہ جائے گا، جو جائے گا وہ نہیں آئے گا الا عیسیٰ۔ وہ بھی کیوں؟ اگر موت کے راستے سے کوئی جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں بغیر موت کے گئے ہیں، نظام خداوندی سے گئے ہیں، اس میں واپس لایا جائے گا 7 سال کے لیے، اور شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور پوری دنیا میں قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور دجال کو ختم کریں گے، وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ فیصلہ انجیل سے بھی بس بھر محنت کے ساتھ اللہ کے نبی کے کام کو کام، یہ میرا کام، یہ میرا کام ہے، مارے مارے پھرنا، گشت کرنا، ملاقات کرنا، ہر ایک کو آگ سے بچانا، ہر ایک کو جہنم سے بچانا، اور 2 خوشامدوں کا نام کام ہے۔ سچی بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ساری زندگی یہود نے ولد الزنا بتایا، لیکن جبریل امین اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل 33 سال رہے، کسی نبی کے ساتھ اتنے لمبے عرصے نہیں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر چند ملاقاتیں کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے چند ملاقاتیں کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملاقات کی ہیں، اور مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ علماء نے اس کی گنتی لکھی ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بعد تھوڑے دن آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ دن آئے، لیکن آئے تھوڑے دن
رہے مسلسل 33 سال. کیا ہے یہ؟ عرض کرنا یہ ہے دعوت کے کام کی بنیاد پر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے کام کی بنیاد پر سخت ترین حالات آئیں گے. اللہ ایسے نکال لیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا کہ قتل کرنے والے پر مشابہت ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. صبح کو یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ عیسیٰ ہے وَأَيْنَ صَاحِبِي، ہمارا ساتھی کہاں گئے؟ اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اللہ پاک ایسی جگہوں سے مدد دکھائیں گے جہاں سے سمجھ میں بھی نہیں آئی. دعوت کے کام کے کرنے والے کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. نبی کے پاس آیا اللہ کا پیغام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی تو بہت جگہ کہتے ہیں لیکن رسول 2 یا 3 جگہ کہتے ہیں. اے رسول جی آپ اپنا وہ پیغام جو خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا. اور آخر میں خوشخبری سنا دی. اللہ کے نبی کے واسطے سے ساری انسانیت کو سنائی گئی کہ قرآن کا مورد خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. یوں فرمایا واللہ یعصمک من الناس. نبی جی ہم بچائیں گے آپ کو لوگوں سے، لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کا. عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں کر پائے، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں کر پائے، اور ساری دنیا کچھ نہیں کر پائی نبیوں کے ساتھ. یہی قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہم بچائیں گے آپ کو لوگوں سے. یہ قیامت تک ہر دعوت کے کام کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پیغام ہے. جو دعوت کا کام کرے گا وہ اللہ کی بچت میں اور حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں رہے گا. جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا سستی مت کرنا ذکر میں، ہم دیکھیں گے اسمع و ارا، ہم سنیں گے بات کو اور ہم دھیان دیں گے بات پر جو کہا جائے گا. ہر دائی جب دعوت دیتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے. کوئی کہیں بھی کام کرے گا وہ اللہ کا پیغام پہنچا، وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہے. اللہ بیوی کے شر سے بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کو بچا لیا. اللہ بیٹے کے شر سے بچا لیں گے، نوح علیہ السلام کو بچا لیا. اللہ باپ کے شر سے بچا لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. ساری قوم کے شر سے بچا لیں گے، اللہ کے نبی کو بچا لیا. اللہ ہے اصل جو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے گا. اللہ ہے اس کے حامی. تھوڑی دیر میں بدل دیں گے. 8 سال میں مکے کی کایا بدل گئی، مکے کی کیفیت بدل گئی. جو نکال رہے تھے وہ نکالے جانے والے بن گئے. یہ تو باولے ہیں، باولے منافقین. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. باعزت لوگ نکال دیں گے ذلیل کو. یہ پتہ نہیں ہے کہ باعزت کون ہے اور ذلیل کون ہے. خود بے عزت ہیں، دوسروں کو سمجھ رہے ہیں. دعوت کے کام کے کرنے والے اللہ کی حمایت میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نصرت میں. شرط ہے کام کرے. ہم سب اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے کام میں لگیں گے. واقعتاً خدا پاک وہاں سے مدد دے دیں گے جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. کام خدا کا ہے، اس لیے خدا کے کام کو، اللہ ہی کے کام کو اللہ ہی کے لیے کرنا. یہ نعرہ بازی جو تم کرتے ہو نا، یہ کوئی فکر مندی کی علامت نہیں ہے. دل سے کہو کہ ان باتوں پر عمل کرو. نعرہ تکبیر یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی یہ شور مچانا تم سمجھتے ہو کہ بہت سمجھداری سے. ٹھیک ہے، اپنے ارادے سے یوں کہو، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، سچی ہے بات. لیکن یہ کیا شور مچاتے تم ভাই? আপনারা শোর করবেন, আমি যাই করি না করি, বুঝছেন তো? এই আপনারা সুবহানাল্লাহ কইেন না জোরে, আমি যা কই কই আপনারা কইেন না. اس وقت کے سبحان اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے کیا ارادہ کرو؟ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان پر قائم ہونا ہے، ان پر ارادہ کرے آدمی. یہ تھوڑی بس سبحان اللہ. دیکھا کسی کو شور بچاتے ہوئے. آپ لوگ جو ہے مزاج بدلو، سننے کی چیز سنو، عمل کرنے کی چیز سنو. تو وہ بیان کرنے والا بھی بہت خوش ہو جاتا. بہت لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. پتہ لگ جائے گا آخر میں. 4 مہینے کی تشکیل جب ہوگی
दूसरे साल की होगी। असल तो भाई काम के लिए तैयार है, दरखास्त है। ভাই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলার পরিবর্তে ওই এটাই হলো দাওয়াতের মেহনতের খুশুসিয়াত। দাওয়াতের মেহনত করবে তো আল্লাহ সাথে হবে, আর বাতিলকে আল্লাহ পাক দূর করে দিবে। काम करते करते हालात आएंगे, अपनों से भी आएंगे, परायों से भी आएंगे। आपने कभी पढ़ा होगा सूरह नूर को 18वें पारे में हजरत आयशा पर तोहमत लग रही है, और कुछ मुखलिसीन मर्द भी लगा रहे हैं, कुछ मुखलिस औरतें भी लगा रही हैं। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश बच गई और उनकी बहन फंस गई। बाद मुखलिसीन की तरफ से भी आएगी नागवारी, लेकिन दाई तो इतना तहम्मुल करे कि इस तोहमत की वजह से हजरत आयशा तो बीमार हो ही गई, अल्लाह के नबी भी परेशान। तोहमत लगी है और 1 महीना तकरीबन हो गया, आप हर एक से पूछ रहे हैं। आपने पूछा उमर ऐसी गलती उमर आयशा से हो गई? फरमाया नहीं जी, आपके मुबारक जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती, ऐसी गंदी औरत आपके घर में कैसे आ जाए? साथी इतनी हिमायत करे साथी की, हालात आया और हालात में आदमी साथी का साथ छोड़ दे, ये बावलापन है। हजरत उमर ने साफ कहा, ए अल्लाह के नबी जी, आयशा ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? आपके गंदे कीड़े आपके जिस्म पर नहीं बैठ सकते, ऐसी गंदी औरत आपके घर में कैसे? ये नहीं है ऐसी। और आपने पूछा हजरत उसामा से, क्योंकि वो घर के आदमी थे, ए उसामा आयशा से ऐसे हो गई। लिखा है बुखारी शरीफ में, हजरत उसामा ने कहा आप तो बरीरा से पूछ लो जो इनकी बांदी है और खादिमा है, वो बताएगी सही बात। और अल्लाह के नबी जी, हम तो खैर जानते हैं आयशा के बारे में, उसके बारे में कोई शर नहीं जानते। और यूं कहा आप बरीरा को बुला के पूछ लो। तो हजरत बरीरा ने क्या कहा, हे अल्लाह के नबी जी, ये भोली औरत है, ये भोली है, भोली के आटा गूंथती है, उसे ढक नहीं पाती, और महल्ले की बकरियां और घर की जय बकरियां खा जाती हैं। ये हंता है, हंता, बहुत सीधी और भोली लड़की है, कम उम्र है, लेकिन ये अब इसमें नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, ए सिद्दीक अकबर, क्या आयशा से ऐसी गलती हो गई? इस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर ने यूं कहा, ए अल्लाह के नबी जी, जो आपका ख्याल और यकीन है वो है, जो आप अगर इसको गुनहगार समझते हो मैं भी गुनहगार समझता हूँ, और अगर आप इसको पाक समझते हो मैं भी पाक। हालांकि रिवायतों में आता है। दूसरे मौके पर हजरत अबू बकर ने कहा था, अरे जिना तो कभी हमारी जहालत में भी नहीं हुआ, से जाए के इस्लाम में, लेकिन ये है वो फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक मत बताओ। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, जो आपका विजदान, जो आपका ख्याल, जो आपका यकीन, वो मेरा ख्याल। मुझे तो ज़िमनी बातें थी, असल तो अगली बात कहनी है। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, इसने ये सबसे बड़ा बेड़ा उठाया है, सबसे बड़ा जो है तोहमत का झंडा इसने उठाया। इसका वफात का वक्त आ गया, हजरत आयशा की तोहमत के कुछ ही दिनों बाद तो इनका बेटा अब्दुल्ला आए कहने लगे, नबी जी आप अपना मुबारक कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं अब्बा को पहना दूं और इसकी वजह से बख्शिश हो जाए, और आप मेरे अब्बा की नमाज पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने वो तोहमत वाला वाकया याद नहीं रखा, फरमाया नमाज भी पढ़ा दूंगा, कुर्ता भी दे दूंगा, लेकिन ये भूल गए। ये क्या हुआ, अल्लाह के नबी खुद ही तशरीफ ले गए और अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र में उतार दिया। आपने निकलवाया, घुटनों पर रखा, मुंह से थूक डाला इसके मुंह में। दाई तो इतना झुकेगा, इतना करीब होगा, और इसको कुर्ता पहनाया। और हजरत उमर कह रहे हैं आप नमाज ना पढ़ाइए, लेकिन अल्लाह के नबी नमाज भी पढ़ा रहे हैं। हजरत उमर की 21 मुआफ़क़ात में, जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खुलफा की तारीख में लिखा है,
21 मुआफ़क़ात उमर हैं, उनमें से एक ये भी है कि हजरत उमर मना कर रहे हैं आप नमाज ना पढ़ो इस मुनाफिक के पीछे, लेकिन आपने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद कुरान की आयत आ गई, आप कभी भी इनकी नमाज न पढ़ाइए और इनकी कब्र पर न खड़े हुइए। मुझे तफसील नहीं सुनानी और तफसीर नहीं बतानी, मुझे तो इतना नुक्ता सा अर्ज करना है। दाई तो इतना तैयार हो जाए कि हजरत रसूल पाक अब्दुल्ला बिन उबई की सारी शरारतों को भूल गए, नमाज जनाजा पढ़ा रहे। लिखा है उलमा ने, सैकड़ों हजार इन अखलाक करीमाना की वजह से इसकी कौम के, इसकी बिरादरी के सैकड़ों हजार लोग मुसलमान हुए आपके करीम अखलाक से। कि हमारे सरदार ने बेवकूफ़ी करी, लेकिन अल्लाह के नबी करीम। तो गश्त में, मुलाकात में, खुरूज में कोई गुस्ताखी हमारे साथ करेगा, हम याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। हम तो करीम बनेंगे। क्यों? हमारा मिजाज जो है अपने नबी की शान के मुताबिक होना चाहिए, करीम आना। दाई सारी नागवारियों को भूल जाए, किसने मुझको क्या कहा। बहुत सारी जिंदगी ऐसी है जो हमको सारी पढ़नी पड़ेगी दावत के काम में चलने के लिए, वरना नागवारियां कदम कदम पर, बोल बोल पर, नजर नजर पर आएंगी। इसलिए हमें तो सब झेल कर चलना। फलदार दरख्त से देखो, ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं और हम उसको लाठी चलाते हैं। वो कहते हैं लो सेब, लो संतरा, लो केला, लो नाशपाती, लो अनार। हमको लोग बद्दुआएं दें, हम लोगों के लिए दुआएं दें। लोग हमको गाली दें, हम उनको सेब दें। जी अल्लाह के नबी अपने सताने वालों के लिए करीमाना अखलाक से, करीमाना बर्ताव से दुआ दे रहे। कल आपने सुना हजरत इकरिमा के लिए आपने कितना इकराम किया। इसके बाप को बुरा मत कहना, वरना इस जय उम्मत का दज्जाल है, इस उम्मत का फिरौन है। तो हम तो सबके साथ अखलाक, नरमी से, संजीदगी से, पुर बर्दाश्त है। आ गई बर्दाश्त, हो गया काम। नहीं आई बर्दाश्त तो सीखनी पड़ेगी। दावत के काम के लिए बर्दाश्त बुनियादी चीज है। हमारे हजरत फरमाते रहते हैं, हर गाड़ी का पेट्रोल होता है, किसी का ईंधन कुछ, किसी का ईंधन कुछ। दावत के काम का ईंधन है तहम्मुल, बर्दाश्त। हजरत बहुत तफसील से इस मौजू पर कहते रहते हैं, दाई के लिए ईंधन का दर्जा है बर्दाश्त। अल्लाह फरमाते हैं, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म। अमर का सिगा है, अमर तो वजूब के लिए आता है और बहुत सारे मानी के लिए आता है। मालूम हुआ दावत के काम में सब्र, बर्दाश्त, दावत के काम में आफू, दावत के काम में दरगुजर, दावत के काम में दुआ। बयान करने से नहीं होगा, हम तो झेलते चले जाएंगे। दावत का काम झेलने का। जी मेरे दोस्तों করবো সবার সাথে চলা। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किस्सा लिखा है। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद सिफात से आजमाया। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कलिमात से मुराद 30 सिफात हैं। उलमा लिखते हैं 30 सिफात होनी चाहिए दाई में। अल्लाह पाक तारीफ कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, फातम्महुन्ना, 30 की 30 सिफात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाई जा रही हैं। अत्ताइबून से लेकर 10 सिफत, अत्ताइबून, अल-आबिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। दाई में ये 10 सिफत होनी चाहिए। मैंने इसलिए नहीं बताई, का बता ভাই আমার দোষ নাই, হযরত বলতেছে তোমরা আমারে কিছু কই দাও, আমার তো মুখস্থ নাই। এই জন্য হুজুর বলতেছেন যে দায়ীর যে সিফাতগুলো হবে এটা আল্লাহ জাল্লা শানু কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন। দায়ী সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি মস্ত বড় দায়ী ছিলেন। উনি ওনার সিফাত আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করতেন। ওই যে কোরআনের ওই আয়াতটা ইবতালা ইব্রাহিমকে এরকম কালিমাতিন ফাতাম্মাহুন্না, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন সিফাত দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন। এখানে পরীক্ষার বিষয় না, বলকে আল্লাহ পাক এই সিফাতগুলো ওনাকে
বলছেন। আর ওই সবগুলো 30টা সিফাত আল্লাহ বয়ান করতেন। এই 30টা সিফাত পরিপূর্ণভাবে আলা ওয়াজহিল আতাম ও আকমাল, পরিপূর্ণভাবে এই গুণগুলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ভিতরে বিদ্যমান ছিল। মেরে দোস্ত, এজন্য দায়ী যে হবে সেরকম ভাবে এই সিফাত আলা হবে। সিফাতের সাথে নবী আলা, সিফাতের সাথে নবী আলা তাওয়াতুস করা। বলে যে দায়ী সিফাতের গুলো এই আয়াতের মধ্যে 10টা সিফাতের কথা আল্লাহ পাক বলছেন। বলে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি ছিলেন? তাইবুন ছিলেন, তওবা করনেওয়ালা ছিলেন, আর আল্লাহর দিকে ইনামত করনেওয়ালা ছিলেন, রোজা রাখনেওয়ালা ছিলেন, সাইহুন ছিলেন, এর দিনের জন্য এরকম সবর করতেছিলেন। উনি এরকম ভাবে আমিরুন বিল মারুফ ছিলেন, সৎ কাজে আদেশ করতেন, অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। বলে যে এরকম ভাবে উনি ওনার মধ্যে এই সমস্ত সিফাত গুলো, তওবার সিফাত, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার সিফাত, এরকম ভাবে সিদকের সিফাত, আমানতদারির সিফাত, এরকম ভাবে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের সিফাত, এরকম ভাবে 10টা সিফাতের কথা এই জায়গার মধ্যে বয়ান করতেন। পুরা কোরআন কারীম যদি এরকম ভাবে খুলে খুলে দেখা যায়, পুরা কোরআন যদি মুতালা করা যায়, তো মুতালায়ে কোরআনের দ্বারায় বলে যে কোরআনের মধ্যে যদি গবেষণা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানু 30টা সিফাত ছিল। উনি এই সবগুলো সিফাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পাস করেছেন। এই সিফাতগুলো ওনার জিন্দেগিতে এনে এরপরে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করেছেন। যার কারণে আল্লাহ পাক ওনাকে এই উম্মতের বাবা বলেছেন, এই উম্মতের আব্বা হয়েছে উনি, এই সিফাতগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে। এই জন্য দাইয়াদের দাওয়াতের এই মেহনতকে দাওয়াতওয়ালা সিফাতের সাথে করা, নবীওয়ালা মেহনতকে নবীওয়ালা সিফাতের সাথে, যেগুলো কোরআনে বর্ণনা করেছেন, ওই সিফাতের সাথে তবলীগের মেহনতকে করা। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम बहुत इबादत करने वाले। हजरत आयशा कहने लगी, नबी जी आप तो बख्शे बख्शाए, फिर इतनी इबादत क्यों फरमाया? मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? इबादत 3 लफ्ज बयान किए कुरान ने, अल आबिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून। रुकू से भी मुराद, सजदे से भी मुराद नमाज और रोजा और मुतलक इबादत। दाई आबिद हो। दाऊद अलैहिस्सलाम रात को तन्हाई में पहरे के साथ इबादत करते। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हम जिंदगी देखेंगे, एक दिन रोजा रखे, एक दिन इफ्तार करे, ये सियाम दाऊद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कोई काम आता नमाज पढ़ते, और जब कोई काम हो जाता शुक्र अदा करते, अल्लाह ही न करते। दाई का मिजाज शुक्राना हो, दाई का मिजाज इबादत का हो। और सबसे बड़ा काम है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, लोगों को बुराइयों से रोकना हिकमत के साथ, लोगों को भलाई के काम पर लगाना हिकमत के साथ। हमारे हज़रत फरमाते रहते हैं, ये गश्त, ये दावत का काम, ये अमली मेहनत है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। एक एक को हम इस काम पे लगाना चाहते हैं। जब ये नमाज में लगेगा तो बुराई से बचेगा, जब ये दावत से में लगेगा तो इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये अपनी तस्बीहात पूरी करेगा इधर उधर की बातों से बचेगा, जब ये कुरान पढ़ेगा तो ये नबी वाली तरतीब पर कायम रहेगा। हम तो इन सिफात के आदमी बनेंगे। ताइफ के लोग आए, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे हैं, बेतकल्लुफ हो दाई, हाकिम न हो। क्योंकि आपसे पूछा, आज आप देर में आए, आपने कोई साकिताना जवाब, कोई इल्जामाना जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया सामने वाला बेचैन हो जाए, इत्मीनान का जवाब, तसल्ली का जवाब। यूं फरमाया, मैं कुरान पढ़ रहा था, मुनासिब नहीं समझा उसको छोड़ दें। जिस ज़ात अक़दस पर कुरान नाजिल हो रहा है वो कुरान का एहतमाम हम कितना। हजरत उस्मान गनी फरमाते थे, मन साफ हो, दिल साफ हो, कुरान पढ़ने से जी न भरे। हमारा कुरान पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, ग़ीबतों से, बहतानों से, बदमज़गियों से और बदजनियों से, इधर उधर की आंख की खराबी से, इधर उधर के गंदे ख्यालात से हमारे दिल मुतासिर हैं, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता। इसलिए अब तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें और अल्लाह के कलाम को पढ़ें। जो कलाम इलाही पढ़ता है अल्लाह उससे बात करता है, और जो आदमी नमाज पढ़ता है अल्लाह से वो बात करता है। सबसे ऊंचा अमल दाई जाकिर हो, दाई शाकिर हो, दाई तो ताइब हो,
آدم علیہ السلام کتنے روئے، دائی صابر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال تک بیماری میں رہے اور کیڑوں کو نکلتے تھے واپس لاتے، کھاؤ نا تمہاری خوراک یہاں ہے۔ اس لیے اللہ پاک 23 پارے میں کیا کہتے ہیں، نعم العبد ایوب، ہمارا ایوب کتنا اچھا بندہ ہے۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں تو وزیر تعریف کرے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ خود فرما رہے۔ تو دائی عبادت گزار، دائی روزہ رکھنے والا، دائی قرآن پڑھنے والا، دائی شکر مزاج، دائی جو ہے قرآن پڑھنے والا، دائی تنہائی کو اچھا بنانے والا۔ جس کی تنہائی اچھی ہوگی خدا کا تعلق اس کو نصیب ہوگا، لوگوں کے دل میں اس کی محبت آئی۔ اور اگر لوگوں کے دل میں میری محبت نہیں ہے، میری تنہائی میں میں غور کروں، میری تنہائی اچھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا زنا کرنے کو جی چاہ رہا تھا، چراغ کا دور تھا، انگلی لے جاتے اور یوں کہتے اگر گندا کام کرے گا تو اس طرح جلے گا۔ جب اس میں حرارت آ جاتی، گرماہٹ آ جاتی، پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی۔ پوری رات ایسا ہی کیا۔ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اتنا بچنا ہے کہ غیر مناسب باتوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی اللہ پاک خود نگرانی کرتے ہیں، نبی جی اب نماز نہ پڑھو کہ تمہاری جوتی میں کچھ لگا ہوا ہے، اب یہ مناسب نہیں، اب یہ مناسب نہیں۔ دائی کی نگرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم تو خدا کے جو ہے ڈر سے چلے، بندوں کا ڈر تو دروازے کے بعد بند ہو جائے گا، خدا کا ڈر اندھیرے میں باقی رہے گا، خدا کا ڈر دروازے کے اندر باقی رہے گا۔ اللہ کا تعلق بڑی نعمت ہے، اس واسطے یہ صفات بہت تقریر کے جوش کے نہیں ہیں۔ ان 10 خوبیوں کو تلاش کر کر کے میں دیکھوں میں کتنے روزے رکھتا ہوں۔ 10 صفات اللہ پاک نے بیان کی 18ویں پارے میں۔ قد افلح المؤمنون کی پوری تفصیل 10 صفات کی پڑھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں۔ نماز میں خشوع خضوع، زکوٰۃ کا اہتمام یعنی مالی حقوق کا اہتمام۔ جہنم کے بارے میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں شریک رہتے تھے، اور ہم یتیموں پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ آج سب سے بڑا وقت کا برباد ہونا یہ ادھر ادھر کی باتیں۔ حضرت زینب بنت جحش سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اے زینب کیا عائشہ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ بہت شاندار جواب دیا، قرآنی جواب۔ کہنے لگے حضرت زینب، اے اللہ کے نبی جی میں ایسی بات کیسے کہوں جو میں نے آنکھ سے دیکھی نہیں، اور ایسی بات میں کیسے کہوں جو میں نے کان سے سنی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بنو اسرائیل میں، ان السمع والبصر، آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں پوچھ ہوگی، لہذا میں سوچ کے بولوں میں نے کیا کہہ دیا۔ آج سب سے بیکار کام لایانی باتوں میں پھنسنا اور پھنسانا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کتنی صاف، ایک خط پڑھا دوبارہ پڑھ لیا، کہنے لگے وقت ضائع ہو گیا۔ اور ہم گھنٹوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ نورانیت، ایمانی قوت، اندر کی روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بچا بچا کے چلنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حصائد السنتہم، لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی کترنوں سے۔ بہت سوچ کر بولنا پڑے گا، میں کسی کے بارے میں کچھ نہ کہوں، میں تو اللہ کے حوالے کر دوں، پہلا معاملہ سارا آپ کا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، پھر وہ اپنے وقت کی خود حفاظت کرے گا۔ قرآن پڑھنا، دعا مانگنا گھنٹوں ہونا چاہیے۔ ہم سب کہتے رہتے ہیں 99 کلو جو ہے 99 حصے تو دعا ہونی چاہیے، 1 کلو دعوت۔ اب کہاں ہے دعوت؟ دعوت میں بھی کمزوری، دعا میں بھی کمزوری۔ دعا بہت مانگے، بہت مانگے۔ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی دعا میں لگ گئے،
بہت لمبی دعا مانگی. حضرت ابو بکر آئے, اے اللہ کے نبی بس ہو گیا. یوں فرما رہے تھے, اے اللہ اگر یہ چھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی, لن تعبد ابدا, تو کبھی عبادت نہیں کی جائے گی تیری. یہ اللہ کے نبی کا تعلق تھا. صدیق اکبر نے کہا, اے رسول اللہ بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, بس بس. یعنی گڑ گڑانا, الہا, اصرار دعا میں. دعوت کا کام دعا سے چلے گا, دعوت کا کام اللہ کی خوشامد سے چلے گا, بغیر اللہ کی خوشامد کا نہیں چلے. آدمی نہیں اٹھا سکتا ایک قدم توفیق الہی کے بغیر, جیسا کہ خدا خود کہتے ہیں. সময় দোয়া করবে, দায়িত্ব দাওয়াত দিবে, আর দোয়ার মধ্যে লাগবে. আজকে আমাদের দাওয়াতেও কমজোর, আজকে আমাদের দোয়াতেও আমরা কমজোর. ہم تو ایمان والے کے لیے جھک جائیں گے, دب جائیں گے, پس جائیں گے. حدیث قرآن پاک میں آتا ہے, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. نبی جی اپنے آپ کو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے. اتنی بڑی ذات کے لیے دبنے کا حکم, جھکنے کا حکم, میں میرے ساتھی کے لیے کیسے نہ جھکوں. حدیث پاک میں آتا ہے, تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جس کے نمازی کے لیے, پڑوسی نمازی کے لیے مونڈے نرم, میں مشورے میں نرم, دعوت میں نرم, اخلاق میں نرم, پڑوسی کے لیے نرم. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے. ایک دن ایک صحابی سے پوچھا, تم کیوں نہیں بیٹھتے یہاں؟ اللہ کے نبی کو کہا, جی نبی جی میرے گھر میں بہت سارے کھجور آ جاتے ہیں, پڑوسی یہودی کا مکان ہے, اس میں کھجور ہیں, ہوا سے آ جاتی ہیں, جلدی جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں پڑوسی یہودی کے گھر میں پھینک دوں, میرے بچے حرام کی روزی نہ کھائیں. یہ صدیق اکبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, گئے یہودی سے معاملہ کیا, کھجور سمیت, باغ سمیت, مکان کتنے کا دو گے, سارا معاملہ طے کر لیا. اور اس کے بعد یوں کہا, جاؤ اب یہ مکان بھی تمہارا, باغ بھی تمہارے. اتنی دائی احتیاط کرے, جتنا یہ پاک مال کھائے گا, جتنا یہ پاک معاملہ کرے گا, اس کی نمازیں قبول. حدیث میں آتا ہے, کہاں سے تیری دعا قبول کروں, تیرا لباس حرام, تیرا کھانا حرام. بہت محتاط, بہت احتیاط کے ساتھ چلیں گے. کیوں؟ میں بہت بڑے کام میں لگا ہوں, لہذا میری کمائی محتاط. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گٹھڑی کا عیب نہیں بتایا, ساری گٹھڑیوں کا عیب بتا دیا, ساری گٹھڑیاں صدقہ کر دی. ہو سکتا ہے یہ ہمارے پیٹ میں آ جائے. محتاط, محتاط ہونا چاہیے دائی کو, کھانے میں, بولنے میں, بات کرنے میں, زندگی گزارنے میں. دائی خوش اخلاق, دائی نرم, کیونکہ جنت میں دیکھا گیا نرم مزاج لوگ, مسکین لوگ, غریب لوگ, فقیر لوگ, یتیم لوگ. جہنم جبار, تکبر کرنے والے, اکڑنے والے, غصے والے, شور مچانے والے, بازاروں میں قسم کھانے والے, یہ ہے بازار. ہم سب اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے گھر والوں کو دعوت کے کام میں لگائیں گے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی درخواست لگائی, کتنی خوشامد کری بیٹے کی. ایک دن کہنے لگے, ارے بیٹا تجھے اتنی نصیحت کری ہے میں نے, اگر ساری نصیحتیں پہاڑ پر رکھے تو پہاڑ دب جائے. لقمان علیہ السلام یا علیہ الرحمہ نے جب یہ بات اپنے بیٹے کو کہی تو بیٹے کا دل پسیج گیا, نرما گیا اور ہدایت کے لیے تیار ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کس درجے خوشامد کری. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے یوسف کو دعوت کے کام کے لگانے میں کتنی حکمت, جو تصنیف کا مزاج, تالیف کا مزاج اور احادیث پر اور تفسیر پر کام کرنے کا مزاج, لیکن اس مزاج کے ساتھ حضرت چاہتے تھے یہ اس کام میں لگے تو کیا لکھوایا, حیات الصحابہ لکھوایا. اب حیات الصحابہ لکھوائی, انفرادی دعوت مل رہی ہے, اجتماعی دعوت مل رہی ہے, قوم کی دعوت مل رہی ہے, ہر حال کی دعوت مل رہی ہے. اللہ نے
رخ پھیر دیں. ہم اولاد کو اس کام میں لگانے کی کوشش کریں, بیویوں کو لگانے کی کوشش کریں, بچوں کو لگانے کی کوشش کریں. کام امانت ہے. اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, وانذر عشیرتک الاقربین. آپ اپنے قریبی نزدیکی رشتہ داروں کو جمع کرو. آپ نے حضرت علی کے ذریعے کھانا بنوایا, سارے خاندان کے لوگوں کو بلوایا, سب کو جمع کر کے یوں فرمایا, اگر میں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو تم میرا یقین کرو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا آپ کا ہم نے اب تک جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا, آپ تو امین ہیں, آپ تو صدیق ہیں, آپ تو صحیح بولنے والے. پھر آپ نے آخرت کی طرف اشارہ کیا اور سب کو سمجھایا, لیکن جب اپنوں میں کام کرتا ہے تو ناگواریاں پیش آتی ہیں. یہ ابو لہب کہنے لگا تبًا لکا, ارے ناس او تیرا, لہذا جماعتنا, تو نے ہم کو اسی کام کے لیے بلایا. تو دائی تو کھلائے گا اور سنے گا, دعوت تو خوشامد کرے گا, دائی تو ہمارا کام خوشامد کرے, خرچ بھی کرے. سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم تو اپنے دسترخوان کو لمبا کریں گے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی اپنی ذات سے خدمت کر رہے ہیں. ایک آدمی مرکز میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد دیکھا پلیٹ ہاتھ میں ہے, ایک پانچا ان کا اوپر رہتا تھا, سامنے تھوڑے بہت دھوپ کے اثرات پان کے آ جاتے تھے. حضرت سے پوچھا بھائی مولانا یوسف صاحب کہاں ملیں گے؟ ارے بھائی یہیں ہوں گے کہیں, چھوٹی سی مسجد ہے, تھوڑا مجمع ہے. گھوم گھام کے وہ آ گیا, پھر دوبارہ پوچھ رہا, بتا یہیں ہوں گے, کھاتے ہوں گے, کھلاتے ہوں گے. یہ نہیں اپنا تعارف کرا رہے, یہ کام گمنامی کا ہے. گمنام آدمی سنت کے مطابق ہے. اللہ کے نبی کو پوچھا جاتا تھا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے, تم میں محمد کون ہے؟ بہت دیر کے بعد آدمی کو پتہ لگتا ہے. ایک بزرگ آدمی آئے مرکز نظام الدین میں اور حضرت مولانا یوسف صاحب سے ملاقات چاہتے تھے. حضرت ان کی خدمت میں لگ گئے. کئی دنوں کے بعد وہ کہنے لگے ارے بھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی تھی, وہ کب ملیں گے؟ حضرت ابھی تو آپ کے ہاتھ دھلائے, ابھی آپ کا دسترخوان اٹھایا, ابھی آپ کو کھانا کھلایا. ارے یہ تو ایک نوجوان ہے جو میری خدمت کے لیے. نہیں, یہی وہ حضرت ہیں جن کو مولانا یوسف صاحب کہا جاتا ہے. دائی گمنام ہو, وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے, ارے بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہوگا, اس سے بچ جانا. خدمت کے بعد تو دعا دے رہی ہے وہ. دائی خدمت گزار ہو, دائی نرم مزاج ہو, دائی تو خوش اخلاق ہو, دائی تو ابراہیمی مزاج کا ہو. آئے 8 مہمان, 9 مہمان, 11 مہمان, جبریل ہر شکل میں 5 ہونے کی شکل میں بڑا بڑھیا بہترین گوشت بھنوا لائے. پرچہ نہیں دیکھا ابھی, بہترین قسم کا بھنوا گوشت لائے اور پیش کر دیا. جب انہوں نے نہیں کھایا, قرآن نے اس واقعے کو 2 جگہ نقل کیا ہے, جب نہیں کھایا تو کہنے لگے کیا بات ہے, کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں, آپ کو ایک بچے کی خبر دینے آئے جو علیم ہوگا, یعنی حضرت اسحاق کی خبر دینے آئے. کیونکہ توریت, انجیل, زبور علیم ہے, یہ انہی کی نسل میں. بہرکیف ہم تو فرعون فرشتے ہیں, آپ کے بھتیجے کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں. مہمان نوازی کا مزاج, دائی تو مہمان نواز ہو, اور پانی نہ ڈالے, شوربے نہ بنائے, بلکہ بھنوا لاوے. لیکن نبی کی سنت کی وجہ سے اگر شوربہ بھی ڈالے گا تو سنت پر عمل ہوگا. ہم تو مہمان نواز بنے, دائی بخیل نہیں ہوتے. حضرت عمر فرماتے تھے دائی سخی ہو, بخیل نہ ہو, دائی ظالم نہ ہو, جری ہو, دائی جو ہے محتاط ہو لیکن بخیل نہ ہو. ہم تو جسارت سے کام کریں گے لیکن ظلم نہیں, ہم سخاوت سے کام کریں گے لیکن فضول خرچی نہیں, ہم احتیاط سے کام کریں گے
لیکن بخل نہیں. یہ بارڈریں قریب قریب ہیں. دائی تو صفات کے ساتھ چلے, پھر اللہ پاک اس سے کام لیں گے, اس سے کام لیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منہمک ہیں کام میں. کسی نے پوچھا, کسی دن پوچھا, آم کے درخت کے نیچے یہ پودا کس چیز کا ہے؟ کافی سارے ان کے باغ ہیں کاندلا میں. یوں کہ آم کے درخت کو نہیں جانتے یہ کیا ہے. بتاؤ, جس آدمی کے پاس کئی باغ ہوں وہ آم نہیں جانتے, وہ آم کا درخت نہیں جانتے. کام کی یکسوئی, کام کی لگن, کام کا دھن, کام کا انہماک, ساری چیزوں سے ان کو یکسو کر کے. اس واسطے میرے بزرگوں, ہم نے تو ایک کام پایا ہے, اس کو کرنا ہے. بس لگے رہنا ہے اور اس کام میں اڑے رہنا ہے اور خدا سے مدد مانگنی ہے. جہاں گاڑی اٹکے گی اللہ سے کہے, کام تیرا ہے, غلام تیرا ہے, تو کام لے لے, تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے, فیاضی ہے تیری, تو نواز دے اس غلام کو. غلامی کرتے ہوئے چلنا, کبھی تکبر نہیں, تجبر نہیں, اور کبھی استغنا نہیں. نہیں, ہم تو اس کام میں لگے رہیں گے, میری ضرورت کا کام. صفات سے بھاؤ لگتا ہے, ذوات سے بھاؤ نہیں لگتا. حدیث پاک میں صاف آتا ہے, من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ. ڈاکٹر کا باپ بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا, اور ڈاکٹر کا بیٹا بغیر محنت کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا. یہ تو لگے رہنے کی چیز ہے, لگے رہنے کی چیز ہے. جو لگا رہے گا اللہ پاک اس کو قیمتی بنا دیں گے. حضرت عمر سے کسی نے کہا, آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو نا خلیفہ. فرمایا, اس نالائق کو خلیفہ بنا دوں, اسے طلاق دینی نہیں آتی, اسے تو طلاق دینی نہیں آتی. لہذا ہم تو ذمہ داری میں حق ادا کریں گے اور اپنی اولاد کو کام میں لگائیں گے, اور اپنے اولاد کے علاوہ بیویوں کو لگائیں گے, اور اپنے دوستوں کو لگائیں گے, اپنے رشتہ داروں کو لگائیں گے, اور امت کے ہر طبقے کو لگائیں گے. کام ہے, اللہ نے دیا ہے. اب سارے عالم میں کام ہو جائے. دیکھیے, 4 نسبت ہم کو بڑی حاصل ہیں, گہرائی سے سمجھیں. ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہدی للناس ہے. ساری دنیا کی رہبری اس قرآن پاک میں ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سارے عالم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, کافۃ للناس. ہم اس جو ہے کعبے کے ماننے والے ہیں جو سارے عالم کا قبلہ ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے. خلاصہ ان ساری باتوں کو یہ نکلا, ہم میں کا ہر ایک عالمی فکر کے ساتھ, عالمی ذہن کے ساتھ, عالمی مزاج کے ساتھ چلے. کیوں؟ جو آدمی عبادت کرتا ہے وہ دعوت کے جو ہے اندر نہیں ہے, وہ تو عبادت کر رہا ہے, جنت لے لے گا. اور جو آدمی علاقے میں اور ملک میں اور صوبے میں اور قوم میں اور ایک زبان میں محنت کر رہا ہے, یہ تمام پہلے نبیوں کی طرح محنت ہو رہی. اور جو سارے عالم کے لیے محنت کرے گا, ہر قوم میں, ہر زبان میں, ہر خطے میں, ہر فرد پر, یہ ہے رب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. جی, عالمی نبی کی محنت. ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. لہذا شرق میں, جنوب میں, شمال میں جو خدا کا حکم نہیں مان رہا, میری ذمہ داری. حوض ہے, حوض, جون سے کونے پہ پانی ڈالا جائے گا, سطح بلند ہو جائے گی. جہاں بھی خدا کا کام ہوگا وہاں پر خدا کا عذاب مٹے گا, اور جو جہاں غفلت کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے. لہذا ہم علاقائی مزاج کے نہیں, ہم نبی کے مزاج کے ہیں. وہاں تو سلمان فارسی بھی ہیں اور حضرت بلال بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے پاس تو تمام قبائل کے لوگ, مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں, اور آپ کی فکر تو عالمی ہے. لہذا بنگلہ دیش ہماری منتہا نظر نہیں, ہم تو عرب کے علاقوں کی فکر کریں گے, ترک علاقوں کی فکر کریں گے, ہندوستان کی فکر کریں گے, اور پوری دنیا کے کونے کونے کی فکر کریں گے. کیوں؟ میں اس نبی کے قائم مقام ہوں, اس نبی کا امتی ہوں جو سارے عالم کے لیے مبعوث ہے. لہذا دنیا میں ہر جگہ مجھے جانا ہے.
صحابہ مصر آئے، زبان بھی بدل گئی، دین بھی بدل گیا۔ اس زمانے میں مصر میں عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، آئے ماشاءاللہ غیروا لسانہم وغیروا دینہم۔ وہ تو ایک بے چین قوم تھی، لہذا ہم تو سارے عالم میں جانے کا مزاج، یہ چلہ 3 چلہ، یہ تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے عورتوں کی نصاب ہے، 3 دن 10 دن یہ تو عورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ چلہ یہ عورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ 4 مہینہ 10 دن یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ دائی تو ہمیشہ ہر وقت تیار رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں تیار ہوں، نہ وقت کی قید ہے، نہ خرچ کی قید ہے، نہ وقت کی جو ہے تحدید ہے، ہر وقت 4 مہینے لو تو 4 مہینے، چلہ لو تو چلہ۔ کون مکان بناتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ کون شادی کرتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ ہم تو پوری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ صحابہ تو گھوڑے ڈال کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھے پتہ چلے گے اللہ کے بندے یہاں بستے ہیں تو میں جاؤں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ وہ 120 دن نہیں گن رہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے۔ آپ جا کے دیکھیں ملک شام کے کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی علاقے کو، وہاں 10 صحابی 5 صحابی بڑے بڑے صحابہ دفن ہے۔ کیوں آئے یہ اللہ کے کام کو لینے کے لیے آئے، ابراہیمی مزاج بنانا ہے۔ عراق میں پیدا ہوئے اور بیت المقدس کے سامنے دفن۔ لوط علیہ السلام کا مزاج بنانا ہے کہ عراق میں پیدا ہوئے اور دفن کہاں پر ہیں؟ ماشاءاللہ فلسطین میں دفن۔ شعیب علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت معاذ بن جبل کہاں پیدا ہوئے؟ تمام صحابہ کو دیکھو۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ سارے عالم میں کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، نہ اس کے چلے کی ضرورت ہے، کام اللہ کا ہے۔ یا تو اللہ کا کام ہوگا یا میری جان جو ہے کسی کنارے پر لگ جائے گی، ایک بڑے سفید موتی کا محل دیں گے جہاں جا کر اپنی جان دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، کام کو کام بنا کر کرنا ہے، کام کوئی جو ہے 4 مہینے کا اور چلے کا نہیں ہے، یہ تو مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اور قرآن کی آیت میں ثبوت موجود ہے۔ میرے والا کی بناو زندگیر مقصد بناو۔ قرآن میں آتا ہے 2 جگہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جو خدا سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا میدان میں۔ ومنهم من ينتظر، اور بعض لائن میں لگے ہوئے ہیں، جیسا تقاضا آئے گا، جیسا کام آئے گا ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں کی۔ ہم تو کام کے ہیں، کام کے نام کے نہیں ہیں۔ ہماری تجارتیں اسی درجے کی، ہمارا کام اسی درجے کا، ہم اللہ کے کام کے آدمی۔ یہ 4 مہینہ یہ چلہ یہ عادت ڈالنے کے لیے، یہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال اللہ کا فضل ہے۔ 50 سال لوگ کام کر رہے، 40 سال سے لوگ 4 مہینے لگا رہے۔ اب تو ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کام کر رہے، عورتوں میں بھی بے چینی ہے، مردوں میں بھی بے چینی ہے، اور ماشاءاللہ دونوں طبقے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کام دونوں جماعتوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے، قرآن دونوں مخلوق کے لیے اترا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کام ہو رہا ہے سب جگہ۔ ہمت کر کر آپ حضرات یہ 4 مہینے کی قید سے نکلو۔ صحابہ تو 6 مہینے کے لیے گئے، 27 سال کے لیے گئے۔ آپ جا کر دیکھیں اردن کے علاقے کو، کہاں کہاں صحابہ گئے، ایک ایک میں جنگل میں درختوں کے نیچے صحابہ دفن ہیں۔ کیوں دفن ہیں؟ یہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں ہم ان کو؟ اگر کسی ایک نے پوچھ لیا کیا جواب دیں؟ اس واسطے میدان حشر میں سب اللہ کے آگے آئیں گے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کہاں لگی میری جان،
کہاں لگا میرا مال؟ مقدر کی روزی کا ٹھیکہ اور ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ قرآن اعلانیہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، علی الزام کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنے کرم سے اور اپنے رحم سے انہوں نے بندوں کی روزی کا ذمہ لیا۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، تنخواہ ملنے کے بعد سب سے پہلے شراب خرید کے لاتا۔ کیوں؟ یہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی روزی کا ٹھیکہ تو اللہ نے لیا ہے، شراب کا ٹھیکہ تو میں نے لگایا۔ ہم نے ادھر ادھر کی الا بلا اپنے ساتھ لگائی ہیں، کام تو اللہ کا ہے۔ جن گھروں میں فاقے آ رہے تھے ان گھروں میں سونا چاندی ڈھیروں پڑا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا عثمان غنی کے پاس اور کہنے لگا مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہنے لگے یہاں پڑا ہے سونا اور چاندی، جتنا تیری ضرورت کا ہو لے جا۔ وہ کہنے لگا کل تو آپ بیوی سے یوں کہہ رہے تھے یہ چراغ کو بجھا دو، اس کی بتی کم کر دو، تیل زیادہ جل رہا ہے۔ فرمانے لگے وہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے۔ اس طرح فیاضی سے، اس طرح سخاوت سے اللہ کے بندوں کو خرچ کیا۔ ہم تو کماتے کماتے فقیر ہو گئے اور وہ خرچ کرتے کرتے اللہ ہی نے مالدار بنا دیا۔ کبھی تصور میں نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں اتنا آ جائے گا۔ اس لیے کام اللہ کا ہے، جو جتنا قدم اٹھائے گا اللہ ہی چلائیں گے۔ ریل کی پٹری بند نظر آتی ہے، چلتا رہے گا تو کھلتی رہے گی، کام اللہ کا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى بھی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى بھی ہے۔ جو بھلے کام کرے گا، تقوی والی لائن اختیار کرے گا، اس کو تقوی آسان ہو جائے گا۔ جو گندے کام کرے گا اس کو گندے کام کے راستے مل جائیں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنتی راستہ یہ ہے اور اس کے سوار پہنچ چکے، یہ دوزخی راستہ ہے، اس کی منزل پر بھی لوگ پہنچ چکے۔ کام خدا کا ہے، عجوبہ نہیں ہے، یہ قدرتی کام ہے۔ جو قدم اٹھائے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ 1,24,000 نبی چلے کامیاب، 1,24,000 صحابہ چلے کامیاب، ہزاروں ولی چلے اور اب اللہ کی مخلوق چل رہی۔ وہ لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے جو جہاز میں بیٹھنا نہیں جانتے۔ کیوں؟ کام اللہ کا ہے، اللہ کا کام اللہ ہی سے ہوگا، کبھی نہیں غیب والے چل پائیں گے، جیب والے نہیں چل پائیں گے۔ جن کی نظر جیب پر ہوگی نا وہ رہ جائیں گے اور غیب والے چل جائیں گے۔ جیب پر نظر نہیں رکھنی، غیب پر رکھنی ہے۔ اللہ وہاں سے دے دیں گے جہاں سے نبیوں کو دیا، جہاں سے صحابہ کو دیا۔ وہ خدا آج موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کہا ہے، مطلق رکھا ہے، مجمل رکھا ہے، مقید نہیں کیا کسی شکل کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیوں ہمت کر کے فیصلہ بنانا ہے پکا، اندھیرے کا کام نہیں، وعدے کا کام۔ سال لگانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک، 4 مہینے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بولے تم اور ہم یہ کام کر پاتے؟ ہم کو بات کرنی نہیں آتی، ہم کو ہوش میں نہیں ہے، اللہ ہی چلا رہے اپنا کام۔ لہذا ہمت کر کر اس کام کو موت تک نہیں کرنا، نسلوں تک کرنا۔ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے اللہ میری نسل میں ایسی لڑکی پیدا ہو، ایسا لڑکا پیدا ہو، ایسی نسل زندہ ہو جو دنیا میں خدا کا کام کرے، ملکوں میں نہیں، نسلوں میں نہیں، قیامت تک میری نسل میں کام ہو، اس کی دعا مانگو۔ اس لیے کہ اللہ سے مانگنے میں کیوں سخاوت سے کم اترو، بڑی بڑی دعائیں مانگو، نیتیں وسیع کرو، کیونکہ دائی کی نیت سمندر سے بھی وسیع ہو، دائی تو حاتم تائی سے بھی آگے ہو، دائی تو دعا مانگنے میں اپنے ابا آدم علیہ السلام کے مزاج کا ہو۔ ظلم تو نہیں کہا، ظلم نہ کہا، اہدنی نہیں کہے گی ایک عورت، اہدنا کہے گی۔ سارے عالم کی ہدایت مطلوب، سارے عالم کی گمراہی کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کام اللہ کا ہے لیکن وہ سہارا لگواتا ہے، وہ ذریعہ بناتا ہے، ذریعے کا بڑا بھاؤ ہے۔
इस वास्ते मेरे बुजुर्गों, पूरी इस्तेदाद के साथ इस बांग्लादेश के किसी आदमी को घर रहने का हक नहीं। क्यों? मुल्कों के नमूने आ रहे, अरब आ रहे, अजम आ रहे, पूरी दुनिया के लोग आपके पास आ रहे। सलाम करना सुन्नत है और जवाब सलाम का देना वाजिब है। जहां जहां की जमातें आ रही हैं वहां वहां जाना हमारा वाजिब है। इसलिए ये सारा आलम आपकी तरफ आ रहा है, वहां वहां जाना हमारे जिम्मे है। ये नहीं मैं तो जो है छोटी सी नियत कर रहा हूं, छोटी नियत करेगा तो छोटा लेगा, देख बड़ी नियत करेगा तो अल्लाह पाक बड़ी नियत दे देंगे। हिम्मत कर कर बड़ी गहराई के साथ खुदा को अपना बनाना है, और खुदा को अपना बनाने का सबसे बड़ा रास्ता, खुदा के बंदों को आग से बचाओ, खुदा की बंदियों को आग से बचाओ। ये रटी रटी बातें नहीं है, काम है ये काम। जो अपने आप को झोंक देगा, सौंप देगा, अल्लाह उसको जाया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे मेहनत के जारी थाकबे मेरे दोस्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी हिदायत की दुआ नहीं की, सिर्फ नस्ल की इमामत के लिए, नस्ल की हिदायत के लिए दुआ फरमाई। इस वास्ते इब्राहिमी मिजाज है, नस्लों तक के लिए दुआ मांगना और असबाब बनाना। कुरान पढ़ के देखें हम, इब्राहिमी मिजाज से सारे आलम की हिदायत मांग रहे, अपनी औलाद के लिए हिदायत मांग रहे, नस्लों तक के लिए। अब कोई जोश नहीं है, कोई जो है शोर नहीं है। पहले तो सबसे पहले तीसरे साल की जमात उलमा, उसके बाद दूसरे साल की जमातें, और उसके बाद वो उलमा जिनका साल नहीं लगा वो 12 महीने लगाने का इरादा करें। न कोई जोश है न कोई शोर है। हर साल 4-4 महीने लगाने का मिजाज। कभी एक साल लगाएंगे अपने मुल्क में, एक साल लगाएंगे अपने इलाकों में, और एक साल लगाएंगे 5 महीने शामिल करके दुनिया के किसी कोने पर। और हिंदुस्तान को और आप जो है ये नजदीक के इलाकों को गैर दूसरा देश मत समझो। हम तो ब्राजील जाएंगे, फीजी जाएंगे, दुनिया के किनारों पर जाएंगे, सिकंदर जुल्करनैन की तरह। सिकंदर जुल्करनैन ने जिस तरह दुनिया के किनारों के सफर किए हैं, जैसे आप 16वें पारे में पढ़ते रहते हैं, खड़े होकर बताएं, जोश नहीं, पूरी जिंदगी ये काम करना है हजरत अय्यूब अंसारी की तरह, हय्यन व मय्यतन। जहां तक मैं चल सकूं लेके चलना, जहां तक मैं न चल सकूं अपने पैरों से तुम्हारा आखिरी पड़ाव जहां हो वहां तक मुझे ले चलना, वहां जाके दफन करना। ये है मिजाजे अय्यूब अंसारी। हम तो इस मिजाज के साथ पूरी दुनिया में काम करेंगे। कोई शोर नहीं है, कोई जोश नहीं है, काम को समझकर करना है। अल्लाह पाक हम सबको राजी करके हमसे काम ले ले। जो उठेगा चलेगा अल्लाह उसको चलाएंगे, जो नहीं इरादा करेगा भाई खुदा का काम किसी के बगैर रुका हुआ नहीं। जी भाई इंशाल्लाह प्रथम सालेर जন্য যারা যায় তারা এখানে इंशाल्लाह हजरत उलमा کرام बहुत इत्मीनान के साथ, जैसा हजरत ने फरमाया, शोर शराबा नहीं मजमे के अंदर, सब खड़े हो गए, एक शोर शराबा, न कोई नाम का पता चला किसने इरादा किया। पुरानों का मजमा है, संजीदगी के साथ, वकार के साथ, एहतमाम के साथ। जैसा हजरत फरमा रहे थे कि सबसे पहले साल वाले खड़े हों, उलमा हजरात, वो खड़े होकर नाम बताए, पूरा मजमा देखे उनको खड़े होते हुए। जितने साल वाले पहला साल लगाए हुए हैं दूसरे साल के लिए, दूसरा साल लगाए हुए हैं तीसरे साल के लिए, साल नहीं लगा हुआ है तो साल के लिए, जरा पहले उलमा हजरात खड़े हों जल्दी जल्दी। ভাই এই যে উলামাদের তশকিল করতে উর্দুতে আমরা বুঝে গেছি। এই জন্য যাদের দ্বিতীয় সাল হয়েছে অল্পই হয়েছে তারা তৃতীয় সাল শর্ত পুরা হইলে, যাদের এক সাল আগে হয়েছে তারা দ্বিতীয় সাল লাগাবো, তারা একটু দাঁড়ায় যাই। खड़े हो माशाअल्लाह। ये देखो ये उलमा हजरात हैं। दूसरा साल दूसरा साल यहाँ भी है माशाअल्लाह। बार क्या नाम है? अब्दुल्लाह दूसरे साल के लिए। क्या नाम है? भी है उसामा दूसरे साल के लिए। माशाअल्लाह। शेख इलियास भाई समस्त उलमा एकराम द्वितीय सालेর জন্য দাঁড়ায় যাই। माशाअल्लाह। मौलाना जुबैर साहब दूसरे साल के लिए फरमाए। दूसरे साल में क्या तीसरे साल की नियत करें। साल वाले दूसरे साल के लिए, और उलमा साल की नियत करें। मौलाना इदरीस साहब दूसरे साल के लिए माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है जी? मौलाना साहब दूसरे साल। क्या नाम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना मीजान साहब दूसरा साल।
مولانا میزان صاحب دوسرے سال اور فرمائے کیا نام ہے؟ پیچھے بھی تشکیلیں کریں حلقوں کے اندر. مولانا سیف الاسلام صاحب تیسرا سال، تیسرے سال کے لیے مولانا سیف الاسلام صاحب ماشاءاللہ. اور بتائیے اور کون کون تیار ہے؟ علماء حضرات پہلے سال کے لیے بھی بتائے کھڑے ہو گئے. جی مولانا سیف الدین صاحب، شمس الدین صاحب دوسرے سال کے شمس لیے. الدین صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ. اور بتائیں اور ارادہ کریں اور نیت کریں. مولانا عبداللہ صاحب تیسرے شمس الدین صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ. واہ جی واہ واہ. اور بتائیں. جی دوسرا سال کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ آسان کرے گا. اللہ مدد. مولانا شہید اللہ صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں. اور جو بتائیں. ہمارے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی 4 ماہ لگائے ہوئے، اب یہ کھڑے ہو کر بیرون کی ارادہ کریں اور بڑے بڑے خرچے کا، کھلے خرچے کے ساتھ جو تیار ہے، نقد تیار ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ کھڑے ہو. کھلا ہوا خرچ اور نقد 5 ماہ بیرون. ভাই যারা ওলামা ইকরামের তশকিল তো চলতে এসে হবে, এখন ভালো করে শুনি, জজ ভাই সবাই দাঁড়াইবেন না। খোলা খরচ অর্থাৎ যত টাকা লাগে অত টাকা যেখানে পাঠায় ওখানে যাব, এই জন্য যারা পুরান আছি তারা আগে দাঁড়াই। দাঁড়াই ভাই দাঁড়াই। খোলা খরচ पुराने साथी खड़े होकर কারা बताइए. যান इसमें হযরত আসে গেছেন মাশাআল্লাহ, দাঁড়াই যাই देखो ये खड़ा माशाल्लाह। খোলা খরচ के लिए मौलाना हाली साहब खुला खरच के लिए ये क्या बता रहे हैं? डेढ़ साल के साथ भाई 150 साल के लिए भैया যারা 5 বছর ধরে খোলা করে দাঁড়ায় তৃতীয় সালে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ নাম লেখা হবে। ভাই यार খোলা খরচে লোক দাঁড়ায়, খোলা খরচে कवायद मुकम्मल है, बैरून के लिए खड़े हो जाएं. যাদের শর্ত পুরো আছে খোলা খরচ ভাই মাশাআল্লাহ এই যে बैरून মাশাআল্লাহ के लिए फरमाओ और हिम्मत বেশির জন্য যত টাকা লাগে যেখানে যাওয়া লাগে দাঁড়ায় যায় ভাই, দাঁড়ায় যায় माशाअल्लाह. बताओ भाई बैरून के लिए बताओ. মাশাআল্লাহ, দাঁড়ায় যায় हिम्मत करो हिम्मत. भाई मेरे बारे में अपनी जरा जेब बताओ भाई. देखनी है, खुला कर दो, अपनी जरा जेब पास देखनी है, कदम उठाना है और अल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह. ভাই কদম আমরা উঠাবো, আল্লাহ চালাবে ইনশাআল্লাহ। দাঁড়ান আরো দাঁড়ায় যাই ভাই, দাঁড়াই হিম্মত করি। 5 माह बैरून, 5 माह बैरून. নিজের পকেটে তাকাবো, আল্লাহর খাতার দিকে তাকাবো, দাঁড়াই ভাই ইনশাআল্লাহ, দাঁড়ায় যাই মাশাআল্লাহ। ভাই পিছনে দাঁড়ায় যায়, বিভিন্ন খিত্তায় দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে যারা আছে তারা দাঁড়ায় যায়, দাঁড়ায় যায়। नहीं हुई. अब खड़े होने का वक्त है तो खड़े हों साथी और इरादे करें 5 माह बैरून के. হযরত বলতেছেন ভাই এখন খাড়া হওয়ার সময় এখনই খাড়া হইতে হবে, যে কদম উঠাইবি আল্লাহ তাকে পুরো দুনিয়াতে চালাইবে ইনশাআল্লাহ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। हिम्मत माशाअल्लाह. वाह 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 माशाअल्लाह. ये खड़े होकर नाम लिखते रहे साथी. জি ভাই এখন বলতেছেন দাঁড়া হওয়ার সময় দাঁড়ায় যাই। देखिए इसको समझ ले अच्छी तरह हमारी बात को. अभी हलकों के अंदर पर्चे तैयार होंगे, हलकों के अंदर खर्च तय होगा, तारीख तय होगी और इन पर्चों को हम निजामुद्दीन लेकर जाएंगे. भाई निजामुद्दीन वालों के लिए बांग्लादेश वालों ने यह हदिया भेजा है कि ये 500 जमातें बैरून के वास्ते, 1000 जमातें बैरून के वास्ते खुले खर्च की बांग्लादेश वालों ने भेजी. ভাই এখন বলতেছেন যে যারা দাঁড়ায় গেছি 5 মাস ধরে যাবো, আমরা নিজে নিজের ক্ষেত্রায় যাবো 200 সাল। ভাই নিজে নিজের ক্ষেত্রায় যাইয়ে আমরা বিদেশি ফর্ম আছে, বিদেশি ফর্ম, ওইটা ফর্ম ফিল আপ করবো, এরপরে এই পর্চাগুলো নিজের কাছে 1 কপি রাখবো, বিদেশি তশকিলের কাছে জমা দিব, এটা বড়দের হযরতের কাছে যাবে, এটা আবার নিজাম বলতেছে নিজামুদ্দিনও নিয়ে যাবে এটা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমাদের নাম নিজামুদ্দিন হযরতের কাছে যাবে। अरे आप हज़ार खितों में जाइए, अपने अपने हलकों में जाइए, पर्चे तैयार करवाइए, नाम लिखवाइए. तारीख नहीं है, अपने अपने खित्तों में जाए, सारे साथियों का नाम आ जाए, नाम लिखकर पर्चे तैयार कर लें।